अंधेरी रात थी। अचानक से मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। आसमान को गरजते बादलों ने और चमकती बिजली ने अपने घेरे में ले लिया था। मैं अपने कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, जब अचानक से तेज आंधी और तेज बारिश ने पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया। मैं घबराई सहमी मौसम की आंख मिचोली को देख रही थी। मेरे कमरे में बनी खिड़की से मौसम साफ दिखाई दे रहा था। मैं दबे पांव उठी और खिड़की की जानिब जाने लगी। खिड़की बंद थी। मैं बंद खिड़की से ही मौसम का नज़ारा कर रही थी। तभी अचानक से खिड़की अपने आप खुल गई। मैं चीख मारकर थोड़ा सा पीछे हटी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कोई बहुत ही ताकतवर चीज़ खिड़की पर आकर लगी हो और खिड़की खुल गई हो। मैंने डरते डरते दबे पांव दोबारा खिड़की के आगे जाने लगी। अब खिड़की खुली हुई थी। मैं खिड़की में जाकर खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। बाहर सिवाय काली रात के अंधेरे के और कुछ न था। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मुझे अपने शौहर की कोई खबर न थी। एक तो रात का खौफ था और दूसरा मुझे बताया गया था कि मेरा शौहर गुस्से का बहुत तेज़ है। मैं आज तक अपने शौहर को नहीं देखा था। सुन रखा था कि उसके गुस्से के आगे कोई भी नहीं टिकता। शौहर के गुस्से की दहशत मेरे सर पर अलग सवार थी। सारी रात गुजर गई, मगर मेरे शौहर का कोई अता पता न था। न जाने वो कहाँ रह गया था। मैं कमरे में अकेली थी और मुझे अकेले कमरे में बहुत डर लग रहा था। मैं अपने बाप के घर के दिनों को याद करके रोने लगी। जब कभी मुझे घर में डर लगता तो अम्मा फौरन से पहले मुझे अपने आंचल में छुपा लेती और मुझसे कहने लगती कि मेरी बेटी क्यों घबराती है, तुम ऐसे परेशान क्यों होती हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है और जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे साथ है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं माँ के दिए हुए हौसले से बिल्कुल ठीक हो जाती। मेरा डर खौफ सब चुटकियों में भाग जाता और मैं उस आंधी और बारिश से बिल्कुल भी डरती नहीं थी। आज मुझे अपनी माँ की याद बहुत शिद्दत से आ रही थी। मैं सोच रही थी कि आज मुझे इस तन्हा कमरे में कोई भी कहने वाला नहीं था। मुझे अपने आंचल में छुपाने वाला नहीं था। मैं खौफ की वजह से थर थर कांप रही थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और मेरा जी चाह रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप जाऊं। इस कदर डर और खौफ ने मुझे तोड़ दिया था। मैं मुसलसल अपने बाप को कोस रही थी। अब्बा ने मेरी शादी ये कैसे इंसान के साथ कर दी। इसे तो इस बात का भी ख्याल नहीं था कि इसने इस तूफानी रात में मुझे अकेला छोड़ दिया और न जाने खुद कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा था। मुझे रह रहकर अपने अब्बा पर गुस्सा आ रहा था और मैं ये सोच रही थी कि अब्बा ने आखिर मेरे बारे में क्या सोचा था, जो मुझे ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिसमें एहसास नाम की कोई चीज़ ही ना थी। मैं अपने अब्बा को कोसती हुई तकिए में मुंह देकर रोए जा रही थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं सहम गई। जैसे ही नज़रें उठाकर ऊपर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। खौफ के मारे मेरी जान हथेली पर आ गई थी। मैं इधर उधर गौर करने लगी, लेकिन मुझे कहीं पर भी कुछ नज़र न आया। तब मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। मैं डर की वजह से जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकलने लगी। जैसे ही मैंने कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगाई तो किसी ने अचानक से मेरा दुपट्टा पकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दुपट्टा टेबल के साथ अटका हुआ लग रहा था, जैसे कोई मेरा दुपट्टा अपनी तरफ खींच रहा है। मेरी तो जान ही निकलती जा रही थी। समझ से बाहर था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। लड़कियों की शादियां होती हैं तो वो खुशी की ज़िंदगी गुजारती हैं। मेरी शादी हुई तो पहली रात ही मेरे साथ ये सब कुछ होने लगा। मेरी शादी तो मेरे लिए सिवाय डर और खौफ के और कुछ नहीं लाई थी। इस कदर मेरे इर्द गिर्द खौफ का मंजर बना दिया गया था कि मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार अपना दुपट्टा खींच रही थी, लेकिन किसी अनदेखी ताकत ने जोर से दुपट्टे को पकड़ रखा था। मैंने जब पीछे मुड़कर टेबल से अपना दुपट्टा निकालना चाहा तो मेरा हाथ भी किसी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेरी चीखों की कोई इंतहा न थी। मेरे चेहरे पर घूंघट था। मैं जोर जोर से चीखने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी चीखों की वजह से किसी ने मेरा हाथ छोड़ दिया
और मैं जाकर बेड पर गिर गई। मैं गिरते ही बेहोश हो गई। मैं काफ़ी देर बेहोश रहने के बाद जब होश में आई तो मैंने खुद को अभी भी कमरे में अकेला ही पाया। मेरा दिल बंद होता जा रहा था। मैं जल्दी से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। पूरे घर में अपने शौहर को आवाज़ें देती रही कि आप कहाँ पर हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर आप कहाँ चले गए हैं। मैं रो रही थी लेकिन पूरा घर सुनसान पड़ा था। घर में कोई भी बंदा बशर नहीं था। ये मंजर देखकर तो मुझे और गश पड़ने लगे थे। मैं रोती हुई दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ गई कि तभी दूर से आता हुआ मुझे एक लंबा चौड़ा और खूबसूरत नौजवान दिखाई दिया जो कि मेरी तरफ ही आ रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आया मुझसे कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो इस वक्त कमरे में होना चाहिए। मैंने नज़र उठाकर जब उसे देखा तो ये मेरा शौहर था जो मुझे दूल्हे के लिबास में खड़ा घूर रहा था। उसके देखने के अंदाज से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मेरे हलक से तो आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। तभी मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया। मेरा नाम उरूज है और मैं अपने माँ बाप की लाडली और अकलौती औलाद हूँ। मेरे माँ बाप शादी के 10 साल तक औलाद की नेमत से महरूम रहे। औलाद के लिए अम्मा अब्बा ने हर जगह शीरनी बांटी, हर जगह मन्नतें मांगी, हर जगह जगह जाकर दुआएं करवाईं, तब जाकर कहीं अल्लाह ने मेरे माँ बाप को औलाद की नेमत से नवाजा। क्योंकि अम्मा अब्बा को 10 साल बाद औलाद की खुशी नसीब हुई थी, इस वजह से अम्मा अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरे बारे में वो कभी भी लापरवाही नहीं बरतते थे। मैं 7 साल की उम्र को पहुंची थी जब मैं एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुई जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। क्योंकि मैं अकलौती थी और मेरे बाद अम्मा अब्बा को और औलाद की उम्मीद भी ना थी। डॉक्टर्स ने मेरी पैदाइश पर अम्मा को साफ अल्फाज में कह दिया था कि आप दोबारा माँ नहीं बन सकती। यही वजह थी कि मैं अम्मा अब्बा की आंखों की ठंडक थी। मैं जब शदीद बीमार हुई तो अब्बा को अब्बा के किसी दोस्त ने किसी दरबार का बताया कि अपनी बेटी को फलां दरबार पर ले जाएं, वहाँ जाकर आप इसको दरबार के पानी से नहलाएं और साथ दरबार पर बैठे पीर बाबा से दम करवाएं तो इंशाल्लाह आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अम्मा और अब्बा को दरबार पर जाना पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और किसी ने कहा था कि दरबार पर बाबा बैठते हैं, उनके दम में अल्लाह की बहुत शिफा रखी है, उनके दम से मैं ठीक हो जाऊंगी, इसीलिए अब्बा और अम्मा ने दरबार पर जाने का फ़ैसला किया। अम्मा बताती हैं कि अब्बा मुझे और अम्मा को दरबार ले गए। दरबार हमारे घर से काफ़ी दूर था। दरबार तक पहुंचने के लिए ट्रेन का सफ़र करना पड़ता था। हमने ट्रेन का सफ़र किया और दरबार पहुंच गए। दरबार का रास्ता बहुत ही सुनसान था। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त लगे हुए थे और एक पहाड़ की चोटी पर दरबार बना हुआ था जहां अम्मा और अब्बा को मुझे लेकर पहुंचना था। अब्बा अम्मा जब दरबार पर पहुंचे तो दरबार पर कोई भी दम करने वाला नहीं था। अब्बा को किसी ने कहा कि दरबार के कुएं के पानी से आप अपनी बच्ची को गुस्ल दे लें। गुस्ल देने के बाद जब अब्बा ने दरबार में बैठे कुछ लोगों से पूछा तो पता चला कि दम करने वाले पीर बाबा दरबार की किसी दूसरी साइड पर बैठते हैं और अब्बा और अम्मा मुझे लेकर दरबार की दूसरी साइड पर चले गए। मैं इस वक्त तकरीबन 7 साल की थी, इसीलिए इतनी तो समझ लगती थी कि हम लोग किस जगह आए हैं। दरबार के चारों तरफ बड़े बड़े दरख्त थे, उन्होंने पूरे दरबार को घेर रखा था। दरबार पर बैठे मैं एक दरख्त की तरफ मुसलसल देखती रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे दरख्त पर बैठा हुआ घूर रहा है। एक दफ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे पकड़कर किसी ने अच्छे तरीके से झंझोड़ दिया हो। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरी तबीयत में सुधार आने लगा। मुझे अपनी तबीयत ठीक होती हुई महसूस होने लगी। पीर बाबा अभी तक दरबार पर आकर नहीं बैठे थे। मैंने अम्मा से कहा कि वापस घर चलते हैं। मैं मुसलसल जिद कर रही थी क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। अम्मा और अब्बा मुझे लेकर वापस घर आ गए। इसके बाद मुझे हमेशा ऐसा लगता कि मेरी हिफाजत के लिए कोई ख़ास ताकत मेरे साथ चलती फिरती है। दोबारा कभी मुझे बुखार या किसी किस्म की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे अब्बा एक सब्ज़ी फरोश थे। अब्बा के पास एक रेहड़ी होती थी जिस पर अब्बा सब्ज़ी लगाकर पूरे मोहल्ले में बेचने जाया करते थे। अब्बा का काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। दिन भर की कमाई से घर का 2 वक्त का खाना निकल आता, फिर भी अब्बा इधर उधर हाथ पांव मारते ही नजर आते। अब्बा की दिली खुशी थी कि अब्बा की सब्ज़ी की एक बहुत बड़ी दुकान हो जहां बैठकर अब्बा सब्ज़ी बेच लिया करें, क्योंकि अब्बा की बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं थी। अब्बा पूरा मोहल्ला फिर फिर कर थक जाते थे
और रात को टांगों में दर्द की शिकायत करते। टांगों में दर्द तो होनी ही थी, क्योंकि सुबह के निकले अब्बा रात 11-12 बजे घर वापस आते। अम्मा अक्सर अब्बा को यही कहती थी कि आधी रात को आपसे सब्जी कौन खरीदता है। तो अब्बा अम्मा से ये कहकर बात टाल देते कि मैं इतनी इतनी रात को इसलिए रेड़ी के लिए बाहर मारा मारा फिरता हूँ कि हो सकता है कोई आधी रात को मुझसे सब्जी खरीद ले और 4 पैसे में इजाफी कमा लूँ। अम्मा अब्बा को बहुत समझाती थी कि रात के वक्त बाहर मत रहा करें, आपका काम शाम तक का है, शाम को सब्जी बेचकर आप घर आ जाया करें। अब आप में पहले जैसी हिम्मत नहीं और ना ही ताकत रही है, तो क्यों खुद को जान को हलकान करते रहते हैं। अब्बा मायूसी के साथ मुंह लटकाए अम्मा से कहने लगते, उरूज की माँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं मार्केट में मुझे एक दुकान मिल जाए और मैं अपनी सब्जी उस दुकान में लगा कर बेचने लगूँ। फिर मैं सोचता हूँ जो फिर फिर कर थकावट होती है, मैं उस थकावट से बच जाऊँगा। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं दुकान के लिए पैसे जमा नहीं कर पा रहा। अम्मा अब्बा की बात सुनती तो अब्बा को सिवाय दुआ के या हौसले के कुछ और नहीं दे सकती थी। अब्बा के लिए इस वक्त का हौसला और दुआ ही बहुत थी। अब्बा दिन रात कोशिश करते रहे, लेकिन कहीं पर भी कोई फायदा हासिल होता नजर नहीं आ रहा था। फिर एक दिन अचानक अब्बा सब्जी बेच रहे थे कि एक लंबी सी काले रंग की गाड़ी में खूबसूरत नौजवान लड़का आकर अब्बा की रेड़ी के सामने रुका और अब्बा से सलाम दुआ और हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा कि मुझे 5 किस्म की सब्जियां चाहिए, क्या आप मुझे 5 किस्म की सब्जियां दे सकते हैं। अब्बा ने उसके मुंह की तरफ देखते हुए कहा कि मेरे पास तो 3 किस्म की सब्जियां हैं। वो लड़का रेड़ी के करीब हुआ और रेड़ी पर पड़ी सब्जियों को गौर से देखने लगा। कुछ देर के बाद अचानक ही अब्बा से कहने लगा कि आप मुझे ये 3 सब्जियां ही पैक कर दें। अब्बा ने उस नौजवान लड़के से पूछा कि 3 सब्जियां कितनी कितनी पैक करनी है। लड़का मुस्कुराया और अब्बा से कहने लगा, जितनी जितनी आपके पास हैं सारी की सारी पैक कर दें। अब्बा का दिल बड़ा खुश हुआ। अब्बा ने देर न लगाते हुए तीनों किस्म की सब्जियां पूरी की पूरी ही शॉपर में डालकर उस लड़के के हाथ में पकड़ा दी। वो लड़का सब्जियां लेकर बहुत खुश हुआ और अब्बा से बिल पूछने लगा, बड़े मियाँ, इन सब्जियों का कितना बिल बना है। अब्बा ने उस नौजवान लड़के को बताया कि इन सब्जियों का 300 रुपये बना है। वो लड़का मुस्कुराया और 1000 रुपये वाली 3 नोटों की गड्डियां अब्बा के हाथ में पकड़ाने लगा। अब्बा ने जब इतने सारे पैसे देखे तो उससे कहने लगे कि मेरे इतने पैसे नहीं बनते, मुझे तो सिर्फ 300 रुपये चाहिए। लड़का फिर से मुस्कुराने लगा और अब्बा से कहने लगा कि हमारे इलाके में 300 रुपये का मतलब 3 गड्डियां ही होता है। इतना कहकर वो लड़का गाड़ी में बैठा और चला गया। अब्बा काफ़ी दूर तक उसको देखते रहे, फिर देखते ही देखते वो अब्बा की आंखों से ओझल होता चला गया। अब्बा इतने ज़्यादा पैसे देखकर बेहद खुश हुए। अब्बा की खुशी की तो कोई इंतहा न रही। अब्बा आज बहुत जल्दी घर आ गए थे। मैं अम्मा के साथ घर के कामों में हाथ बटा रही थी जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अम्मा बोलती हैं दरवाजे की तरफ गईं और कहने लगी, क्या आज दरवाज़ा तोड़कर ही सांस लोगे। न जाने कौन आया है जिसे इतनी जल्दी है कि दरवाज़ा तोड़कर ही अंदर घुस जाने का इरादा रखता है। अम्मा जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगी तो देखा सामने तो अब्बा खड़े और अब्बा के चेहरे पर एक बहुत ही सुकून वाली मुस्कुराहट थी। अम्मा अब्बा को देखकर घबरा गईं और कहने लगी कि सब खैर तो है, आज आप कैसे इतनी जल्दी घर वापस लौट आए। अम्मा रेड़ी पर नज़र मारते हुए अब्बा को कहने लगी कि अभी तो सामान भी सारा ख़त्म नहीं हुआ, आप इतनी जल्दी रेड़ी लेकर घर वापस चले आए। इतना कहते हुए अम्मा दोबारा सहन की तरफ मुड़ने लगी। अब्बा ने अम्मा को वापस सहन की तरफ आते देखा तो दरवाजे खोलकर रेड़ी को धकेलते हुए अंदर करने लगे। मैं भी अम्मा के पीछे ही खड़ी थी। अब्बा अंदर आए तो अम्मा कहने लगी, उरूज की माँ, गुस्सा क्यों होती हो। अगर मैं लेट आता हूँ तब भी गिला करती हो, अगर आज मैं जल्दी घर आ गया हूँ तब भी तुमने मुंह बना लिया है। अम्मा अब्बा से कहने लगी कि नहीं, मुंह तो नहीं बनाया, बस वैसे ही पूछ रही थी कि आज आपकी तबीयत तो ठीक है जो आप इतनी जल्दी घर वापस लौट आए। अब्बा मुस्कुराने लगे और अम्मा से कहने लगे, यहाँ आकर मेरे पास तो बैठो। अब्बा बाहर चारपाई पर ही बैठ गए। अम्मा भी आकर चारपाई पर बैठ गई। अब्बा ने मुझे भी आवाज़ दी। मैं भी जाकर अब्बा के पास खड़ी हो गई। जैसे ही अब्बा ने अपनी रेड़ी से एक थैला उठाया तो थैला खोलकर अब्बा अम्मा को कुछ दिखाने लगे। अब्बा ने थैले में हाथ डाला तो अब्बा के हाथ में नोटों की 3 गड्डियां थी। नोटों की ये गड्डियां देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई। अब्बा ने बताया कि आज मुझे एक लड़का मिला
جو کہ بہت ہی خوبصورت حسین نوجوان تھا۔ اس نے میری ریڑھی سے 5 قسم کی سبزیاں مانگی، لیکن میرے پاس تو ریڑھی پر 3 قسم کی سبزیاں موجود تھیں۔ جیسے ہی میں نے اسے 3 قسم کی سبزیاں دی تو لڑکا خوشی کے ساتھ مجھے اتنے پیسے دے کر چلا گیا، حالانکہ اس کے صرف 300 روپے بنتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اتنے پیسے نہیں بنتے، لیکن وہ پھر بھی اتنا کہتے ہوئے چلا گیا کہ ہمارے شہر میں 300 کا مطلب 3 گڈیاں ہی ہوتا ہے۔ میں نے کافی اسے منع کیا، لیکن وہ میری ایک بھی نہیں سنتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور میری نظروں سے اوجھل ہی ہوتا چلا گیا۔ اماں پیسے دیکھ کر بڑی خوش ہونے لگی۔ ابا کہتے ہیں یہ سب تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے، کیونکہ تم دن رات میرے لیے دعا کرتی ہو تو بیوی کی دعا اللہ شوہر کے حق میں جلدی قبول کر لیتا ہے۔ ابا نے تینوں کی تینوں گڈیاں اماں کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا کہ ان کو کہیں سنبھال لو۔ جیسے ہی ابا تھیلے میں سے بقایا پیسے نکالنے لگے تو ابا کے ہاتھ میں 3 اور گڈیاں لگیں۔ ابا یہ سب ایک دیکھ کر حیران رہ رہے تھے کہ کہنے لگے کہ اس نے مجھے 3 ہی گڈیاں پکڑائی تھیں، یہ بڑی بڑی 6 کیسے ہو گئیں؟ جتنے حیران ابا پیسے دیکھ کر ہو رہے تھے اس سے کہیں زیادہ ابا پیسے دیکھ کر خوش بھی ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ابا کا دلی خواب پورا کرنا چاہتا ہے۔ ابا کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اور اماں بھی یہ سب دیکھ کر بے حد خوش ہو رہے تھے، کیونکہ ہم نے آج سے پہلے اتنی زیادہ رقم اپنے گھر میں نہیں دیکھی تھی۔ ابا اماں کو بار بار نصیحت کرنے لگے کہ ان پیسوں کو سنبھال کر رکھنا اور اس کا ذکر کسی کے ساتھ مت کرنا، اپنے گھر کی بات گھر میں ہی رکھنا، گھر سے باہر نکلے گی تو ہمارے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی، کیونکہ بہت جلد نظر لگ جاتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی نظر کیسی ہے۔ آج کل تو دنیا حسد کے ماروں سے بھری پڑی ہے۔ اماں ابا کی بات سنتے ہی کہنے لگی آپ بے فکر رہیں، یہ راز راز ہی رہے گا، میں یا عروج کسی سے بھی اس راز کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ ابا اماں کی بات سن کر خوش ہو گئے اور پیسے اماں کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہنے لگے جاؤ ان پیسوں کو طریقے سے سنبھال لو۔ اماں نے ابا کے ہاتھ سے پیسے پکڑے اور الماری میں رکھ دیے۔ اب ابا روزانہ اسی جگہ پر جا کر اپنی ریڑھی کھڑی کرتے جس جگہ وہ خوبصورت نوجوان لڑکا ابا سے سبزی خرید کر گیا تھا، پر ابا کو وہ لڑکا دوبارہ کبھی نہ دکھائی دیا۔ کافی دن گزر جانے کے بعد ابا نے ایک دن اماں سے کہا جاؤ الماری میں سے نوٹوں کی وہ گڈیاں لے کر آؤ۔ جیسے اماں نے الماری کا دروازہ کھولا تو اماں کی تو چیخیں نکل گئی۔ میں نے اور ابا نے جب اماں کی چیخیں سنی تو دوڑتے ہوئے کمرے کی طرف گئے۔ جب ہم نے اماں کی چیخ مارنے کی وجہ پوچھی تو اماں نے الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ دیکھو گڈیوں کا کیا بن گیا ہے۔ ابا پریشان ہو کر الماری کی طرف دیکھنے لگے تو ابا کی بھی خوشی کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ ابا کہنے لگے یہ معجزہ کیسے ہو گیا، ہم نے تو اس میں صرف 6 گڈیاں رکھی تھی اور اب الماری پوری گڈیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ پریشانی سے زیادہ اماں اور ابا خوش تھے۔ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر یہ کیسے خود بخود بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ 3 کی 6 اور 6 کے پتہ نہیں کتنی گڈیاں بن چکی تھی۔ ابا نے سارے کے سارے پیسے نکالے اور اماں سے کہنے لگے کہ میں اب اپنی دکان کے لیے یہ پیسے لے کر جاؤں گا اور مارکیٹ میں ایک بہت بڑی دکان خرید کر سبزی کا مال دکان میں ڈالوں گا اور دکان پر بیٹھ کر سبزی بیچا کروں گا۔ اماں نے ابا سے کہا کیوں نہ ہم یہ پیسے عروج کی شادی کے لیے رکھ لیں۔ ابا اماں سے کہنے لگے جب دکان ہوگی تو شادی بھی دھوم دھام سے ہو جائے گی، ہم اس میں سے ایک گڈی رکھ لیتے ہیں، خود بخود زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اماں ابا کی اس بات سے راضی ہو گئی۔ ایک گڈی رکھنے کے بعد اماں نے باقی سارے پیسے ابا کو دے دیے۔ ابا نے مارکیٹ میں ایک بڑی سی دکان کا انتخاب کیا۔ وہ دکان ابا نے خریدی اور اسی میں سارا مال ڈال لیا۔ اب ابا سبزی کی اپنی دکان تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کی نظر میں ابا کا کام آنے لگا۔ ہر کوئی ابا سے پوچھتا کہ تمہاری کیا کوئی لاٹری نکلی ہے جو تم نے اتنی بڑی دکان کھول لی، تم تو ایک ریڑھی چلانے والے تھے، اب کیسے اتنی بڑی دکان کے مالک بن گئے؟ ابا بس سب کو یہی کہتے کہ بس یہ میرے اللہ کا کرم ہے، میرے کچھ پیسے پھنسے ہوئے تھے جو مجھے ملے ہیں تو میں نے یہ دکان کھولی ہے۔ لوگوں کی نظریں صرف اور صرف ہماری دکان پر تھی۔ ہر کوئی یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر اتنے کم وقت میں ابا نے اتنا سارا پیسہ اکٹھا کیسے کر لیا۔ آج ابا کو گھر آتے پھر دیر ہو گئی۔ میں اور اماں بے حد پریشان تھے کیونکہ اب ابا کون سا ریڑھی چلاتے تھے جو اتنی دیر سے گھر آتے۔ اب تو ابا شام کو ہی دکان بند کر کے گھر واپس آ جاتے، لیکن آج ابا بہت ہی زیادہ لیٹ ہو چکے تھے۔ میں اور اماں کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ کچھ دیر کے بعد باہر کا دروازہ کھٹکا
میں نے دوڑتے ہوئے جب دروازہ کھولا تو سامنے ابا کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ابا بہت تھکے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے ابا سے ضروری سامان پکڑا اور اندر چلی گئی۔ اماں نے ابا کو اتنا تھکے ہوئے دیکھا تو پریشانی کے عالم میں ابا سے کہنے لگی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج پھر آپ بہت زیادہ لیٹ ہو گئے۔ آپ تو اب ریڑھی نہیں چلاتے، اب آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ ابا بتانے لگے دکان پر رش بہت زیادہ تھا، میرے گاہک تو دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا جانے ان پیسوں میں کیا جادو تھا جس کو استعمال کرنے سے دکان تو بڑھتی گئی، ساتھ ہی ساتھ گاہک بھی بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب میں اکیلا دکان پر تھک جاتا ہوں، سوچتا ہوں کیوں نہ ایک لڑکا دکان کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لوں۔ اماں نے ابا کو لڑکا رکھنے سے منع کیا اور کہا کہ آپ خود ہی دکان کو دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کسی کے ہاتھ میں دکان کا کام دینا میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ ابا نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے کون سا پیسوں کا کام لڑکے کو دینا ہے۔ اماں نے ابا کو پھر سے منع کیا کہ ہم نے کام کے لیے کوئی بھی لڑکا نہیں رکھنا، اگر زیادہ مسئلہ ہے تو میں آپ کے ساتھ دکان پر کھڑی ہو جایا کروں گی۔ ابا نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے، اب عروج بڑی ہو گئی ہے، تم نے عروج کو گھر کا کام سکھا دیا ہے، کیوں نہ ایسا کریں کہ تم میرے ساتھ صبح دکان پر چلا کرو اور جا کر سارا کام دیکھ لیا کرو، ایسے مجھے بھی زیادہ تھکاوٹ نہیں ہوگی، اکٹھے کام کریں گے تو برکت بھی زیادہ ہوگی۔ میں نے ابا کی بات مانتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، کل سے میں آپ کے ساتھ دکان پر چلوں گی اور عروج گھر کا کام دیکھ لیا کرے گی۔ اماں نے ایسے ہی کیا، اماں نے ابا کے ساتھ دکان پر جانا شروع کر دیا اور گھر کا کام سنبھالنے لگی میں۔ اماں اور ابا دونوں 9 بجے دکان پر چلے جاتے اور تازی سبزی کے ساتھ دکان کو سجاتے اور سارا دن دکان پر رہنے کے بعد شام کو اماں گھر آ جاتی اور ابا ذرا دیر سے ہی گھر آتے۔ میں دوپہر کا کھانا دکان پر بھیج دیا کرتی تھی۔ ابا نے دکان میں بہت ترقی کر لی تھی، اب تو ابا کا کام بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ ایک دن اچانک ابا کی دکان پر سامنے کالے رنگ کی گاڑی آ کر رک گئی۔ گاڑی سے اترتا وہ خوبصورت نوجوان لڑکا ابا کی دکان کے اندر جانے لگا۔ ابا نے اسے دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے اس دن ابا کو نوٹوں کی گٹیاں دی تھی۔ وہ لڑکا ابا کی دکان کے اندر آیا تو ابا نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، تمہارے دیے گئے پیسوں سے میں یہ دکان کھول چکا ہوں اور وہ تمہارے دیے گئے پیسے میرے بہت کام آئے۔ وہ لڑکا ابا کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور ابا سے کہنے لگا کہ بس ایمانداری کے ساتھ ہمیشہ کام کریں گے تو ہمیشہ ترقی ہی پائیں گے، لیکن جہاں پر تھوڑی سی لالچ یا بےایمانی کا ساتھ دیا تو ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے۔ اپنے اندر حقارت کبھی مت لے کر آنا، اپنے سے نیچے لوگوں پر ہمیشہ طرز کھانا، ایسا عمل کرو گے تو سدا ترقی پاؤ گے۔ ابا اس کی بات سن کر کہنے لگے نہیں نہیں، میں تو ایمانداری سے ہی کام کرتا ہوں اور پیسے کی لالچ بھی نہیں کرتا، اسی لیے آپ بے فکر رہیں، میں کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اس نے ابا سے آج بھی کچھ سبزی خریدی اور اپنے دام دے کر چلا گیا۔ آج اس نے ابا کو اتنے ہی پیسے دیے جتنے پیسے ابا کے بنتے تھے۔ وہ لڑکا تو چلا گیا لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک عورت ابا کی دکان پر آئی جس نے آ کر ابا سے صدا لگاتے ہوئے کھانے کو کچھ مانگا۔ نہ جانے ابا کے دل میں کیا آیا، ابا نے اسے ڈانٹ کر دکان سے نکال دیا۔ وہ بہت التجا کرتی رہی کہ اس کے بچے بھوکے ہیں، ایک وقت کا کھانا بھی گھر پر نہیں ہے، کچھ پیسے دے دیں، اگر پیسے نہیں دے سکتے تو کوئی سبزی ہی دے دیں تاکہ میں جا کر اپنے بچوں کو سبزی کھلا سکوں۔ ابا نے اسے بہت بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ وہ عورت روتی ہوئی ابا کی دکان سے باہر نکل گئی۔ کچھ دن گزرے تو ابا کی دکان پر گاہکوں کی کمی ہوتی دکھائی دینے لگی۔ ابا نے محسوس کیا کہ آج کل ابا کی دکان اس طرح سے نہیں چل رہی جیسے پہلے چلتی تھی، گاہک بھی بہت کم آتے اور جو سبزی ابا لے کر آتے اس کو کیڑا کھا جاتا۔ ابا اس بات سے بہت پریشان تھے۔ اماں نے ابا سے کہا کہ ہماری دکان کو تو کسی کی نظر ہی لگ گئی، دیکھتے ہی دیکھتے ساری سبزی گل سڑ جاتی اور ابا کو بری طرح سے نقصان ہونے لگا۔ ایسے ہی روز روز کا نقصان اٹھاتے ہوئے ابا کی دکان بالکل ہی ختم ہوتی چلی گئی۔ ابا بے حد پریشان تھے۔ ابا کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ آخر ابا سے کہاں پر غلطی ہوئی جس کی اتنی بڑی سزا ملی۔ اچھا خاصا چلتا کاروبار بالکل ہی بند ہو چکا تھا، ہم روپے کے محتاج ہو چکے تھے۔ ابا اپنے ان بگڑتے حالات سے بے حد پریشان تھے۔ کچھ عرصے کی اچھی کمائی کی وجہ سے ہم لوگوں نے جو عیش و عشرت دیکھی ہمیں اب اس کی عادت سی پڑ گئی۔ ایک دم سے اتنا زیادہ نقصان ابا سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ سمجھ سے باہر تھا کہ ابا جس چیز کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں کیڑے ڈلنے شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سبزی ہوتی، فروٹ ہو یا کوئی بھی چیز کیڑوں سے بھر جاتی۔ کوئی بھی کاروبار ابا کو سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ ابا نے اماں سے کہا کہ جو ایک گڈی میں نے تمہیں سنبھالنے کے لیے دی تھی
اس کو لے کر آؤ، ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہو گئی ہوں تو میں دوبارہ سے ان سے کچھ کام شروع کرتا ہوں۔ جیسے اماں نے جا کر الماری کھولی تو پیسوں کی گڈی کیڑے مکوڑوں سے بھری پڑی تھی۔ سارے کیڑے اس گڈی کو کھا چکے تھے۔ اماں اور ابا بہت پریشان تھے۔ اماں بار بار ابا سے کہتی، جانے انجانے میں آپ سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوئی ہے جس کی اتنی بڑی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ ہر جگہ پر اللہ نے کیڑوں کا عذاب نازل کر رکھا ہے۔ ابا گہری سوچ میں چلے جاتے اور سوچتے کہ آخر غلطی کہاں ہوئی ہے۔ تبھی ابا نے اماں کو بتایا کہ ایک بھکارن میری دکان پر آئی تھی۔ وہ مجھ سے کھانے کے لیے کچھ مانگ رہی تھی، لیکن میں نے اس کو دھتکار کر دکان سے باہر نکال دیا۔ تبھی اس نے مجھ سے سبزی مانگی اور کہا کہ میرے یتیم بچے ہیں، ان کے لیے پکا لوں گی، کچھ سبزی ہی دے دو۔ تو میں نے اسے دھکے دے کر دکان سے نکالتے ہوئے کہا کہ پیسے ہیں نہیں اور پتہ نہیں نہ جانے کہاں کہاں سے بھکاری آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے۔ بس اس دن سے میرے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ ابا یہ بات سناتے ہوئے زاروں قطار رونے لگے۔ اماں کو ابا کی بات سن کر بہت دکھ ہوا اور اماں نے ابا سے کہا کہ اسی بات کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، آپ کی حقارت ہمیں لے ڈوبی ہے۔ ابا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے، کاش اللہ مجھے معاف کر دے، کاش وہ عورت مجھے دوبارہ ملے تو میں اس کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں۔ ابا گھر کے باہر گیٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھے ایک گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک ابا کے پاس آ کر ایک کالے رنگ کی گاڑی رکی۔ گاڑی میں وہی حسین نوجوان تھا۔ وہ نیچے اترا اور ابا سے پوچھنے لگا کہ بڑے میاں، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اور اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ ابا نے اسے اپنے دل کی بات بتاتے ہوئے رونے لگے اور کہنے لگے، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، اس کی سزا مجھے ملی ہے۔ وہ لڑکا ابا سے کہنے لگا، آپ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حقارت کا معاملہ مت کیجیے گا، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے ابا سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس دفعہ آپ کو مجھ سے لیا گیا پیسہ مجھے واپس کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو ادھار پیسے دوں گا اور یہ قرض آپ کو مجھے ادا کرنا پڑے گا۔ ابا نے اس کی بات سنی تو فوراً سے پہلے مان گئے اور خوش ہو گئے اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، آپ مجھے قرض دے دیں، میں آپ کا سارا پیسہ واپس کر دوں گا۔ اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ اگر آپ قرض ادا نہ کر سکے تو اس کے بدلے میں آپ کی بہت ہی قیمتی بیٹی آپ سے لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر ابا بڑے حیران ہوئے۔ اس نے صاف الفاظ میں ابا سے کہا کہ اگر آپ میرا قرض بتائے گئے مہینے میں واپس نہ کر پائے تو آپ کو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنی ہوگی۔ ابا نے اس کی یہ شرط مان لی۔ ابا کو اور کیا چاہیے تھا؟ اگر نقصان ہو بھی جاتا تو اتنا اچھا خاصا خوبصورت اور امیر نوجوان داماد مل رہا تھا، انہیں اس میں کیا قباحت ہو سکتی تھی؟ ابا نے ہنسی خوشی اس کی شرط مانی اور اس سے قرض لے کر اپنا کام دوبارہ شروع کیا۔ اس دفعہ اس کے دیے گئے پیسے زیادہ ہونے کے بجائے کم ہونے لگے۔ جیسے ابا اس سے پیسے لیتے اور کاروبار میں لگاتے، ویسے ہی وہ پیسے کم پڑ جاتے اور ابا اسے اور ادھار لیتے۔ اس طرح کرتے کرتے کئی ماہ گزر گئے۔ ابا اس کے قرض کے نیچے دبتے چلے گئے۔ ابا کے سر اتنا قرض چڑھ گیا کہ اب وہ اتارنا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ ابا پریشان رہنے لگے۔ انہی دنوں میرا ایک بہت ہی اچھی جگہ سے رشتہ آیا تو اماں نے میرے رشتے کی بات ابا سے کی۔ ابا میرے رشتے کے لیے مسلسل انکار کیے جا رہے تھے۔ اماں ابا کے انکار کرنے کی وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ ابا شادی کو لے کر اس قدر انکار کیوں کر رہے ہیں۔ پہلے پہل ہم لوگ سمجھے کہ شاید حالات کی تنگی کی وجہ سے ابا شادی کو لے کر انکار کر رہے ہیں، لیکن جس جگہ میرا رشتہ طے ہو رہا تھا ان لوگوں کو جہیز وغیرہ کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، بس شادی میں انہیں ایک سگھڑ اور پاک دامن لڑکی چاہیے تھی۔ اماں نے میرے رشتے کی بات کی تو ابا نے صاف انکار کر دیا۔ میں اور اماں اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ابا شادی سے کیوں انکار کر رہے ہیں۔ ابا نے اماں سے کہا کہ جس لڑکے نے مجھے کاروبار کے لیے پیسے دیے تھے وہ عروج کو پسند کرتا ہے اور اسی لیے میں عروج کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب ابا کی یہ بات سنی تو ابا سے کہہ دیا کہ میں کسی قیمت پر اس سے شادی نہیں کرتی، کیونکہ آپ نے اس سے قرض لے رکھا ہے اور آپ مجھے قرض کی جگہ اس کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور مجھے یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں۔ ابا نے میری ایک نہ سنی اور زبردستی میری شادی اس نوجوان لڑکے کے ساتھ طے کر دی۔ میں روتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن ابا نے میری ایک بات بھی نہ سنی۔ ابا نے اماں کو بھی سختی سے کہہ دیا تھا کہ جہاں میں نے رشتہ کر دیا ہے عروج دلہن بن کر اسی گھر میں جائے گی۔ ہم اس لڑکے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن ابا نے مجھے دلہن بنا کر تراب کے ساتھ رخصت کر دیا۔ سننے میں آیا تھا کہ تراب بہت ہی زیادہ غصے کا تیز ہے، وہ کسی بھی بات کو برداشت نہیں کرتا۔
غصے کا تیز ہونے کی وجہ سے ہی ابا ڈرتے ہوئے میری شادی تراب کے ساتھ کر چکے تھے، کیونکہ ابا نے اس سے بے حد قرض لے رکھا تھا، اور پھر قرضہ اتارنے کی صورت میں ابا نے میرا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ کر دیا۔ آج میں اس لڑکے سے نکاح کر کے اس کے گھر میں چلی آئی۔ میں کمرے میں اکیلی اس لڑکے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، لیکن اس لڑکے کا تو کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ تراب رات میں نہ جانے مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں چلا گیا۔ میں ہر گھڑی اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ جیسے جیسے رات کی تاریکیاں گہری ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ مجھے کمرے میں سے عجیب قسم کے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چاروں طرف کھپ اندھیرا، اور میں دلہن بنی کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی میری نظر کمرے میں بنی ایک کھڑکی پر پڑی۔ میں نے کھڑکی کے قریب جا کر دیکھا تو باہر بہت زیادہ تیز طوفان تھا۔ طوفان کی اتنی تیز آوازوں نے پورے گھر کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ آسمان اپنی کہانی آپ بتا رہا تھا۔ میں نے آج سے پہلے موسم میں اس قدر شدت کا غصہ نہیں دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ موسم کسی سے ناراض ہے اور اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ چمکتی بجلی، گرجتے بادلوں نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ تبھی اچانک سے میرے کمرے کی کھڑکی خود بخود کھلنے لگی۔ میرے اندر ابھرتے خوف نے مجھے بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب تراب گھر واپس نہ آئے تو مجھے بہت خوف آنے لگا۔ میں نے اپنے چاروں طرف غور سے دیکھا۔ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جیسے میرے علاوہ بھی اس کمرے میں کوئی ہے، لیکن مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ ایک ایسی اندیکھی طاقت تھی جس کا مجھے چھوٹے ہوتے بھی احساس ہوتا تھا۔ بہت عرصے بعد مجھے آج اس طاقت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے بہت عرصے بعد اس وجود کو محسوس کیا تھا۔ میرے کمرے کا دروازہ خود بخود کھلتا اور بند ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس قدر گھبرا گئی تھی اور خوف نے اس قدر مجھے پریشان کر دیا تھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تبھی مجھے کھڑکی سے اندر ایک تیز روشنی داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اس روشنی سے عجیب و غریب قسم کی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ غور کرنے پر اس بات کا احساس ہوا کہ یہ آوازیں اس دنیا کی نہیں، آوازیں کسی خاص مخلوق کی لگ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی مجھے اپنا پیغام سنا رہا ہے، لیکن پیغام کیا تھا اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہت غور کرنے کے بعد جب مجھے ان آوازوں کا مطلب سمجھ نہ آیا تو میں کمرے سے باہر کی طرف دوڑ لگا چکی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے سے دوڑ کر باہر بھاگنے لگی تو کسی نے میرا دوپٹہ زور سے پکڑ لیا۔ ڈر کے مارے میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھوں، لیکن مسلسل دوپٹہ کھینچنے پر جب میرا دوپٹہ نہ چھوٹا تو میں نے مجبوراً پیچھے ہو کر دیکھا۔ آخر میرا دوپٹہ کس چیز نے پکڑ رکھا ہے؟ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا دوپٹہ ٹیبل کے کونے میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے بہت ہمت کر کے پیچھے مڑ کر اپنا دوپٹہ چھڑوانا چاہا، اور دوپٹہ چھڑواتے ہی میں نے کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ میں کمرے کے باہر جا کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ پورا گھر خالی تھا۔ اس سنسان بیابان جگہ پر میں اکیلی بیٹھی اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر گزارے ہوئے وقت کو یاد کر رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد ستا رہی تھی۔ اس نے تو کبھی مجھے کسی چیز سے ڈرنے نہیں دیا، ہمیشہ مجھے اپنے آنچل میں چھپا لیتی۔ آج میں اس قدر بے بس تھی کہ مجھے میری ماں بھی اپنے آنچل میں نہیں چھپا سکتی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں اور اپنی ماں کے آنچل میں جا کر چھپ جاؤں، جہاں سے مجھے کوئی بھی ڈھونڈ نہ پائے۔ ابھی میں اسی کشمکش میں آنسو بہا رہی تھی اور اپنے باپ کو کوس رہی تھی، جس نے اپنی آسانی کے لیے میری زندگی مشکل میں ڈال دی تھی۔ میرے ابا سب جانتے تھے کہ تراب غصے کے بہت تیز ہیں اور تراب اپنے قرض کے عوض میرا کیا حال کریں گے۔ یہ سب باتیں ابا سمجھتے تھے، لیکن سب جانتے ہوئے بھی ابا نے مجھے ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا جس کی شروعات ہی غلط تھی۔ میں یہ سوچتے ہوئے رو رہی تھی کہ اچانک سے میرے سامنے ایک اونچا، لمبا، خوبصورت نوجوان آن کھڑا ہوا۔ میں نے جیسے ہی نظریں اوپر اٹھا کر دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ نہ جانے یہ دبے قدم کہاں سے چلا آیا تھا۔ غور کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ دولہے کے لباس میں کوئی اور نہیں، تراب ہی ہے۔ تراب مجھ سے پوچھنے لگے،
کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو اس وقت کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں نے بڑی ہمت کر کے تراب کی طرف دیکھا اور دھیمی سی آواز میں تراب سے کہنے لگی، مجھے کمرے میں خوف آ رہا تھا۔ میں کمرے میں بالکل اکیلی تھی، آپ کا انتظار کر کر کے تھک گئی تھی، اسی لیے ڈر کے مارے باہر آ کر بیٹھ گئی۔ تراب نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اپنے گھر میں کیسا خوف، اپنے گھر میں کیسا ڈر، یہ تو بہت غلط بات ہے، تم اپنے ہی گھر میں ڈرنے لگی ہو۔ تبھی تراب نے مجھے بستر پر بٹھاتے ہوئے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی تراب نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، تراب نے میری طرف دیکھا تو مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تراب مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے میں کس قدر خطرناک جنزادہ ہوں؟ تراب کے منہ سے نکلتے یہ الفاظ میرے دل پر گہرا اثر کر گئے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، میں تھر تھر کانپنے لگی اور تراب سے دور ہٹ کر بیٹھ گئی۔ تراب نے کہا، میں واقعی میں بہت خطرناک جنزادہ ہوں؟ تم نہیں جانتی کہ میں نے تمہیں کتنی مشکل سے پایا ہے۔ تراب مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہارے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے پہلی نظر جب تمہیں دربار پر دیکھا تھا تو دربار پر لگے ایک درخت پر میرا بسیرا تھا۔ تم جب وہاں آ کر بیٹھی اور اپنے لمبے لمبے بال کھول کر درخت کے نیچے آ کر بیٹھی تھی، میں تبھی تمہارے بالوں پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ میں تب سے تمہارا پیچھا کر رہا تھا اور تمہارے جوان ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب تم جوانی کی سیڑھیاں چڑھو اور کب میں تمہیں اپناؤں۔ تراب نے مجھے اپنی ساری حقیقت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب دربار سے اس نے میرا پیچھا کیا تو اس کے بعد سے وہ مسلسل میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی رہتا رہا۔ تراب نے بتایا کہ میرے گھر میں ہونے والی ہر خوشی میں تراب کا ہاتھ تھا۔ اسی نے ابا کو نوٹوں کی گڈیاں دی تھی جو کہ راتوں رات بہت زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی گئی۔ اسی کی مدد سے ابا نے اتنی بڑی سبزی کی دکان بنائی تھی۔ میں تراب کو حیران ہو کر دیکھے جا رہی تھی اور اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تراب اس قدر خوبصورت تھا کہ میں اس سے نظریں ہی ہٹا نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کے الفاظ بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک جن زادے کی بیوی بن چکی ہوں اور میں ایک جنات کی فیملی سے تعلق قائم کر چکی ہوں۔ یہ سوچ سوچ کر میری تو روح تک کانپ رہی تھی۔ تراب نے کہا کہ میں ضد کا اور غصے کا بہت خراب ہوں۔ میرے آگے دنیا میں بسنے والے کسی انسان کی نہیں چلتی۔ میں اپنے خدا کی دی ہوئی طاقت سے سب کچھ کرتا آیا ہوں۔ تمہاری محبت میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے نام کر دی تھی۔ میں بھی اس وقت چھوٹا تھا جب میں نے تمہیں دیکھا اور تمہاری خوبصورتی پر میں اپنا دل ہار بیٹھا۔ مجھے یاد آیا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، تبھی ابا مجھے کسی دربار پر لے کر گئے تھے، لیکن وہاں سے دم کروائے بغیر مجھے گھر لے آئے۔ تراب نے بتایا کہ اس وقت بھی میں تمہارے اوپر دم کر چکا تھا اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی اور تم بغیر دم کرائے وہاں سے چلی آئی۔ تبھی میں نے تمہارے گھر میں بسیرا کر لیا۔ تراب جو باتیں بتا رہا تھا وہ سب باتیں میرے گھر میں گزر چکی تھیں، وہ سب واقعات ہمارے ساتھ ہو چکے تھے۔ تراب ہر بات سچ بتا رہا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے دل میں یہ ٹھان لی تھی کہ میں ایک جنزادے کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس نے بھلے ہی ہماری کتنی ہی مدد کیوں نہ کی ہو، لیکن اس نے مجھے اپنانے کا طریقہ غلط اختیار کیا ہے۔ اگر اسے مجھ سے محبت ہو ہی گئی تھی تو یہ مجھے ویسے بھی اپنا بنا سکتا تھا۔ اس غلط طریقے سے ہی اس نے مجھے کیوں اپنایا؟ ساری زندگی کے لیے میں اس کے آگے سر اٹھا کر نہیں جی سکتی تھی، کیونکہ میرے ابا اس کے قرض دار تھے۔ میں نے تراب سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے غلط طریقے سے مجھے اپنایا۔ اگر آپ مجھے اپنی اصلیت بتا کر بھی اپنا لیتے تو شاید میں تب بھی کبھی اتنا دکھی نہ ہوتی جتنا کہ آپ نے اپنی اصلیت چھپا کر اور ایک غلط طریقے سے میرے ابا کو قرض دار بنا کر مجھے حاصل کیا ہے۔ تراب نے بتایا کہ میں نے تمہارے ابا کو قرض دار نہیں بنایا۔ میں نے پہلی دفعہ پیسے ویسے ہی دیے تھے، دوسری دفعہ بھی میں نے مدد کی نیت سے ہی پیسے دیے تھے، لیکن دوسری دفعہ میں نے تمہارے ابا سے یہ بات طے کر لی تھی کہ اگر آپ پیسے بتائے ہوئے وقت پر نہ دے سکے تو پھر آپ کو مجبوراً
اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دینا پڑے گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں ایک جنزادہ ہوں اور جنات کی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، تو تمہارے ابا کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے نہیں دیں گے، اور تم بھی کبھی یہ جانتے بوجھتے کہ میں ایک جنزادہ ہوں تم کبھی رشتے کے لیے ہاں نہیں کرتی۔ اگر تمہیں پتا ہوتا کہ میں واقعی ایک جنات کے کنبے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں تراب کا منہ حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ تراب نے مجھ سے کہا کہ میرا طریقہ شاید غلط ہو، لیکن میری محبت چھوٹی نہیں ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بلکہ محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ خطرناک جنزادہ کب میرے عشق میں مبتلا ہو گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ تراب کے ساتھ کچھ عرصہ تو میں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن تراب کے مسلسل معافی مانگنے پر میں نے تراب کو معاف کر دیا۔ تراب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ساری زندگی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور ہمیشہ انسانی بھیس میں ہی میرے ساتھ رہے گا۔ تراب نے اپنی فیملی کو میرے لیے چھوڑ دیا تھا، اسی لیے میں نے اس کی محبت کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ میں نے اس بات کو دل سے مان لیا تھا کہ میں تراب کی بیوی ہوں اور ساری زندگی مجھے تراب کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ ہم بہت اچھی زندگی گزارنے لگے۔ تبھی اللہ پاک نے ہمیں 2 جڑواں بچوں سے نوازا، جس میں سے ایک بیٹی جو ہو بہو میری شکل کی تھی اور ایک بیٹا جو ہو بہو اپنے باپ کی شکل کا تھا۔ تراب اور میں اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے۔ تراب کے ذریعے ہی ابا کو دوبارہ کاروبار کروایا گیا، جو کہ بہت کامیاب رہا۔ ابا اور اماں بھی اپنی زندگی خوشی سے گزار رہے ہیں، اور میں اور تراب بھی اپنے بچوں کے ساتھ بے انتہا خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔